अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखें और इसी तरह से कुरान के इल्म के साथ अटैच्ड रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह का नाम लेकर हम आज अपनी सूरत अत-तकासुर की इन डेप्थ स्टडी की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हमारा सेशन नंबर 20 है और आयत नंबर 6 के हवाले से ही आज जिस टॉपिक को इंशाअल्लाह हम कवर करेंगे, आयत नंबर 6 के हवाले से देखें तो ज़ाहिर है ला तरावुन्नल जहीम, जहन्नुम का ज़िक्र और जहन्नुम को ज़रूर देखे जाने की बात आपको इस आयत में मिल रही है। इसी हवाले से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के कलाम के ज़रिए इस जहन्नुम से अल्लाह की पनाह में आते हुए हम आज अपनी इस स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अत-तकासुर और 5 आयात को बहुत तफसील के साथ पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँची हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी आप नमाज में खड़े होकर इस सूरत की ये चंद आयात पढ़ती होंगी, आपको अपने अंदर कुछ थोड़ी बहुत इस कलाम के ज़रिए जो अल्लाह ने हमें नसीहतें दी हैं, वो याद ज़रूर आती होंगी। अल्लाह ताला ने इस सूरत में तमाम मुसलमानों को, तमाम इंसानों को एक तरह से वार्निंग देते हुए, झंझोड़ते हुए एक मैसेज दिया है और वो मैसेज उस वक़्त के बारे में है जो वक़्त आगे आने वाला है। ये उस रब की रहमत है, ये उसकी मोहब्बत है कि उसने एक बहुत यूँ समझ लें टेरिफाइंग वक़्त से पहले उस टेरिफाइंग मोमेंट्स का हमें इल्म दे दिया है। रोज़े महशर के बारे में ख़ास तौर पर अगर आप कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को देखें, तो आप एक बात एक फ़्लो में तो जानते हैं कि जब सारे इंसानों को रोज़े महशर इकट्ठा कर लिया जाएगा, उनकी कब्रों से निकाल के, तो उसके बाद कुरान जो आपको और मुझे तस्वीर देता है कि किस तरह से ये मैजेस्टिक सीन स्टार्ट होगा, उसमें अगर आप सिर्फ सूरतुल फज्र पर फोकस कर लें तो आपको उस सीन की डिपिक्शन, उसकी समझ लें बिगनिंग, इंसानों के जमा होने के बाद क्या किया जाएगा, वो नजर आती है। हम सूरत अत-तकासुर की आयत नंबर 6 के हवाले से ला तरावुन्नल जहीम को जो अब तक पढ़कर आए हैं, उसमें हमने जहाँ जहन्नुम के मीनिंग्स को देखा, वहाँ हमने साथ-साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये बात भी देखी कि इस मुकाम के लिए एक वक़्त ऐसा था कि बाज़ मुसलमान इस पर कन्फ्यूज़ हुए, जिनको बहरहाल बहुत से मुसलमान उम्मत के अंदर लोग स्कॉलर्स भी कहते हैं कि ये 2 मुकाम फ़िज़िकली वाक़ई मौजूद हैं या ये सिर्फ़ कैफ़ियत हैं या इनको उस वक़्त पैदा किया जाएगा जब इनकी ज़रूरत होगी। इस हवाले से लास्ट क्लास में हमने बहुत तफ़सील के साथ डिस्कशन किया था और हमने अपने अक़ीदे को दुरुस्त करने की कोशिश की थी बाय टेकिंग इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली फ्रॉम द सोर्सेज़ ऑफ कुरान एंड सुन्ना कि हमारा दुरुस्त अक़ीदा इस जन्नत और जहन्नुम के बारे में ये है कि ये अल्लाह की मखलूक़ात हैं और इनकी तख्लीक हो चुकी है और इन पर ईमान लाना हम पर वाजिब है। और ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप पिछली क्लास को याद कर लें तो हमने बहुत वाज़े तौर पर अहादीस देखी थी जो इस बात की दलील हैं कि इस वक़्त भी जन्नत और जहन्नुम अपनी जगह मौजूद है। कहाँ है? वल्लाहु आलम, हम नहीं जानते। हाँ, कुरान की आयात और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ज़रूर वाज़े करता है कि ये 2 मुकामात आज भी मौजूद हैं।
اب ہم آگے اسی پیٹرن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ قرآن کے اندر روز محشر کی جو ڈپکشن آتی ہے کہ جب قبروں سے ہر انسان کو نکال کر ایک اپوائنٹڈ میدان کے اندر جمع کر لیا جائے گا، تو کس طرح سے فردر آگے اس کو پروسیڈ کیا جائے گا، اس کا میجسٹک سین سورۃ الفجر میں آتا ہے۔ اور بھی آیات میں آتا ہے، لیکن میرا فوکس اس وقت صرف یہ آیات ہیں تاکہ میں اپنے سورۃ التکاثر کے آیات کے ایکسپلینیشن کے حوالے سے آپ کو قرآن کے ایک اور حصے کی دلیل دے سکوں۔ اس لیے کہ بہترین طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اڈاپٹ کرتے تھے جب وہ قرآن کی آیات کو ایکسپلین کرتے تھے، تو اس میں سب سے پہلے وہ قرآن کو قرآن کے ہی کسی پچھلے حصے سے جو کہ نازل ہو چکا ہوتا تھا اس سے اس کو ایکسپلین کیا کرتے تھے۔ کلاسیکل اسکالرس کی کتابوں میں بھی آپ کو یہی پیٹرن ملتا ہے کہ جب وہ قرآن کی تفسیر کرتے تھے تو وہ پہلے قرآن کو قرآن سے ہی دلیل دے کر سمجھایا کرتے تھے، اس لیے کہ اسلامک ٹریڈیشن میں ہمارا اصول ہے القرآن یفسر بعد القرآن، قرآن کا بعض حصہ جو ہے وہ اس کے بعض حصے کی ایکسپلینیشن دیتا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التکاثر میں کہا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم سب جہنم کو ضرور ایکسپیرینس کرو گے، اور اس میں ایمفسس ہے، تو اس میں باقی قرآن کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ اگر آپ سورۃ الفجر کو ذہن میں رکھیں تو سورۃ الفجر کی آیات سمجھ لیں آپ 22 23 اگر ان کو دیکھیں تو وہاں ایک سین بنایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے جو مستقبل میں ہونے والا ہے۔ اس سین میں یہ بتایا گیا کہ آسمان کو کھول دیا جائے گا اور پھر فرشتے ویوز کی طرح صفن صفا، ویوز کی فارم میں، لہروں کی شکل میں اس آسمان کے کھلنے کے بعد اس میں سے نازل ہونا شروع ہوں گے، اور اس کے بعد وہ فرشتے، دس از the ڈپکشن آف دا آیت جو میں آپ کے سامنے اس وقت رکھ رہی ہوں، سورۃ الفجر کی آیت نمبر 22 ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، یعنی اللہ اور اللہ کا عرش تو موجود ہوگا ہی۔ جب انسانوں کو جمع کر دیا جائے گا تو انسانوں کو جب جمع کیا جائے گا تو وہ مقام ہوگا جہاں انسان سارے گیدرڈ ہوں گے، اور پھر اللہ اپنے عرش پر متمکن ہوگا، اللہ اپنے عرش پر موجود ہوگا، پھر آسمان کھولا جائے گا، اور سورۃ الفجر کی آیت نمبر 22 بتاتی ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فرشتے صفوں کی صفیں، روز کی روز، رینکس کے رینکس آسمان کھلنے کے بعد اترنے شروع ہوں گے۔ اگر آپ اس کی لاجک اور اس کی ایکسپلینیشن کو اسٹڈی کریں ود the ڈفرینٹ آیات آف قرآن جو آگے آتے ہیں، تو فرشتے اپنے رب کے حکم پر روز میں کھڑے ہونا شروع کر دیں گے، صفوں کے اندر کھڑے ہونا شروع کر دیں گے۔ اینڈ ہیئر کمز دا ہارڈسٹ پارٹ آف ہیئر آفٹر، جب سارے فرشتے آسمان سے اتر آئیں گے، یہ رو در رو جو صفن صفا آتا ہے، اس کے لیے احادیث بتاتی ہیں کہ کیونکہ 7 آسمان ہیں اور ہر آسمان کی پروٹیکشن کے لیے، ہر آسمان کے سسٹمز کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اپوائنٹ کیے ہیں۔ بالکل جیسے اس دنیا کے اندر مختلف کاموں کو دیکھنے کے لیے، مختلف رسپانسبلٹیز کو کیری آن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں، اسی طرح سے 7 آسمان ہیں تو ان 7 آسمانوں کے اوپر 7 کیٹیگریز آف اینجلز اپوائنٹڈ ہیں۔ جب یہ وقت آئے گا کہ روز محشر میں سب انسانوں کو ایک میدان میں جمع کر لیا جائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے ساتھ موجود ہوں گے، اور پھر اللہ کے حکم پر آسمان کھلے گا، اور پھر صف در صف فرشتے اترنا شروع ہوں گے، اور وہ اس طرح سے اپنی پلیسمنٹ کریں گے۔ جب آپ اس پلیسمنٹ کو پڑھتے ہیں تفاسیر کے اندر، اس صفن صفا کی تفسیر میں جو سورۃ الفجر کی ہے، لٹرلی آپ کو گوز بمپس ہونے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ اسکالرز بتاتے ہیں کہ یہاں پر فرشتے یہ جو اپنی لائننگ اور اپنی روز اور اپنے رینکس میں کھڑے ہوں گے، یہ اس طرح کھڑے ہوں گے کہ یہ پوری انسانیت کو سرکل کر لیں گے، یعنی کوئی انسان بچ کر کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ ویسے بھی اس سچویشن میں کسی انسان کے اندر بھاگنے کی طاقت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم اب دنیا کی زندگی میں نہیں ہیں، ہم تو اب اس عالم امر میں ہیں جہاں ہر چیز کانسٹنٹلی ہر لمحے کے حساب سے ہمارے سامنے کھل چکی ہے، ہمارے سامنے غیب کے پردے ہٹ چکے، اللہ رب العزت موجود ہیں، فرشتے ہمیں نظر آ رہے ہوں گے، اور ہم ایک گرینڈ گیدرنگ انسانوں کی دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ سوچیں اگر آپ اس
happening in this world right now. Just for few विजुलाइज करने की कोशिश करें, अल्लाह का अर्श, और अल्लाह के अर्श के बारे में हम बहुत ज़्यादा सोच नहीं सकते, क्योंकि वो हमें सोचने से मना किया गया है। हमारे लिए इतना काफ़ी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श, उसके साथ-साथ 7 रोज़ के अंदर हर आसमान के अपॉइंटेड फरिश्ते, और वो भी इस तरह से रोज़ में और रैंक्स में खड़े होंगे कि उन्होंने इंसानियत को सर्कल किया होगा। तमाम इंसानियत के गिर्द फरिश्तों की रोज़ होंगी, और एट दिस पॉइंट कुरान बताता है कि अब जहन्नुम को लाया जाएगा। एट दिस पॉइंट जब सारे फरिश्तों ने सारी क्रिएशन को मिडल में लेकर एक तरह से इन्वेलप किया होगा, अब अल्लाह इस मौके पर जहन्नुम को हुक्म देंगे कि उस जहन्नुम को लाया जाए। और जो जहन्नुम को लाए जाने का सीन है, ये आपको कुरान में भी मिलता है, सूरत यासीन में, ये आपको अहादीस में बहुत विविड डिस्क्रिप्शन के साथ मिलता है। अल्लाह ताला ने जब जहन्नुम को बुलाने की बात की, तो देखें, जब जहन्नुम इस मौके पर हमारे सामने आएगी, इट विल नॉट जस्ट बी अ पिट, एक गड्ढा नहीं होगी सिर्फ। अहादीस बताते हैं इट विल बी रोरिंग एंड रेजिंग, गुर्रा रही होगी। अगर आपने कभी ज़ू में लायन को देखा हो कि वो उस वक्त रोर कर रहा है, गुर्रा रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है, लायन को तो छोड़ दें, वो तो इतना बड़ा बीस्ट है, फिर भी अगर आपने कभी डॉग को इवन इस तरह से रेजिंग फीलिंग्स के साथ रोर करते हुए सुना हो, आप डर जाती हैं। इनफैक्ट मेरे जैसा इंसान तो उससे भी घबरा जाता है कि जब वो जो एक टिपिकल आवाज़ बिल्लियाँ नहीं निकालती हैं, वो जो स्ट्रे कैट्स होती हैं, वो जो बाहर लड़ाई कर रही होती हैं और एक दूसरे के साथ जो है वो जब उस तरह से गुर्रा रही होती हैं, तो आप सोचें, ये बिल्ली नहीं है जिसकी रेजिंग और रोरिंग हम सुन रहे होंगे, ये डॉग नहीं है, ये दुनिया का लायन नहीं है, इट्स जहन्नुम। एक अल्लाह की वो मखलूक है जिसको कोई दुनिया का इंसान इमेजिन नहीं कर सकता, और इस जहन्नुम को लाया जाएगा जो एक रोरिंग रेजिंग बीस्ट की तरह गुर्रा रही होगी। एंड द डिपिक्शन जो कि हदीस में दी गई है, इट्स इवन स्केरियर, इसलिए कि इंसान हकीकतन फिर थोड़ी देर के लिए खौफ में जरूर आता है। बाज़ मर्तबा हम कहते हैं हम अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के दीन की तरफ आना चाह रहे हैं, दिस इज़ वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बिल्कुल अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के दीन की तरफ आएँ, बट बैलेंस शुड बी देयर। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ खौफ भी हो, जहाँ खौफ हो वहाँ उसकी रहमत की उम्मीद भी हो, जहाँ उसकी रहमत की उम्मीद हो वहाँ उसका अल हसीब होना भी याद रहे कि वो हिसाब लेने वाला है, वहाँ उसका अल जलील होना भी याद रहे कि वो जलीलुल कद्र है। वो तो हर उस शय पर भी ताकत रखता है जो शय शायद आँखों से आपको और मुझे नज़र भी नहीं आ रही होती। तो ये वो कैफ़ियत है जो अल्लाह की मोहब्बत की ही एक तस्वीर है कि उसने हमें सूरत तकासुर हो या सूरत फ़ज्र हो या वो सूरत अल हाक़्क़ा हो या वो सूरत यासीन हो या वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हो, जिसमें ये तस्वीर हमें दिखाई है आने वाले वक़्त की, ताकि हम थोड़ा-सा खुदा खौफ़ी अपने अंदर डेवलप तो करें। बाज़ औक़ात मोहब्बत के नाम पर हम शायद बहुत अपने आप को सॉफ्ट वे में आगे लेकर चल नहीं पाते, या हम अपने आप को बहुत पीछे रख लेते हैं। तो एक एक लेवल तक अपने बच्चों को भी इस जहन्नुम के खौफ को दे देना अच्छा होता है। इट्स गुड टू नर्चर देम विद लव, इट्स गुड टू नर्चर लव ऑफ रब इन देयर हार्ट्स, लेकिन साइमल्टेनियसली ये भी हकीकत है, जहन्नुम है, आग है, एक बीस्ट है, एक मखलूक है, और बहरहाल एक जगह है जो अपॉइंटेड है उन लोगों के लिए जहाँ अल्लाह के नाफरमान जो आखिरी सांस तक तौबा नहीं कर सके, वो जाएंगे, जो अल्लाह की रहमत से महरूम होंगे। तो जब जहन्नुम को लाया जाएगा, फरिश्तों ने सारी मखलूक को गैदर किया होगा, इन्वेलप किया होगा, सर्कल किया होगा, तो उस मौके के बारे में अहादीस बताती हैं कि जब इस रोरिंग रेजिंग बीस्ट को लाया जाएगा, तो हर इस जहन्नुम को 70,000 70,000 चेन्स के साथ बांधा गया होगा। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी अरबी ज़ुबान में आपको ये 70,000 का या 70 का नंबर मिलता है, इसके बारे में दोनों राय स्कॉलर्स देते हैं। एक ये कि दिस इज़ मेटाफॉर फॉर द ह्यूज नंबर,
70 کا نمبر جب بھی استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں اٹس اے میٹافور فار اے ہیوج نمبر، انلمیٹڈ نمبر. اور سیکنڈلی اس کو اسی طرح ایز اٹ از لیا جاتا ہے کہ اگر یہ 70 کہا گیا ہے تو یہ 70 ہوگا. تو حدیث بتاتی ہے کہ جب اس رورنگ بیسٹ کو لایا جائے گا تو اس کو 70,000 چینز سے باندھا ہوگا. آپ سوچیں نا، وہ جانور جو آپ پر حملہ کرنے کو تیار ہے، اگر آپ وہ میننگ یاد کر لیں جو میں نے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ کے ساتھ آپ کو جہنم سے بالکل شروع میں اس آیت کی ایکسپلینیشن میں بتائے تھے کہ جوہن عربی زبان میں اصل میں کہا جاتا تھا شیر کی اس نگاہ کو جو وہ آخری نگاہ اپنے شکار پر ڈالتا تھا جس کے بعد وہ اس کی گردن مروڑ دیتا تھا. That was the terminology جو کہ عرب استعمال کیا کرتے تھے before the نزول of قرآن. تو یہ بالکل آپ کو وہ کیفیت یہاں نظر آئے گی کہ جب جہنم کو لایا جائے گا تو وہ ایسے ایک بدکے ہوئے بیسٹ کی طرح ہوگی کہ جس کو 70,000 چینز سے باندھا ہوگا. اینڈ سی the more horrifying event جو کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ ہر چین کو further 70,000 فرشتوں نے کنٹرول لیا ہوگا. اتنی جائنٹ یہ جہنم ہے، اتنی پاورفل یہ بیسٹ ہے کہ اس کی ایک ایک چین کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا. اور قرآن میں آتا ہے سورۃ الفجر میں ہی وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، یہ وہ دن ہوگا جس دن جہنم کو لایا جائے گا. اور جہنم کو جو لایا جا رہا ہے اور یہ جو سین انسان زندگی میں دیکھے گا، انسان نے، آپ اپنی زندگی میں اس وقت امیجن کر لیں آپ نے کتنا بھی ہاریفائنگ سین دیکھا ہو، آپ نے کتنی بھی ہارر مووی دیکھی ہو، بچے کہتے ہیں او مائی گاڈ اماں وہ جو ہارر مووی تھی وہ بس میں بتا نہیں سکتی، I can't explain how horrifying that was scene, that scene was, how horrifying that the impact جو اس وقت سے میرے دل پر قائم ہے. آپ میں سے کسی کو خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ یاد ہو، کوئی ایونٹ یاد ہو، کوئی ایسا واقعہ یاد ہو، یاد کر کے اپنے آپ کو بتائے کہ اس سین سے بھی کہیں گنا زیادہ خطرناک یہ سین ہوگا جو روز محشر کا ہوگا جب جہنم کو لایا جائے گا. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو ایکسپلین کیا صحابہ کے سامنے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا اے عمر اگر تم نے 70 انبیاء والی ڈیڈز بھی کی ہوں گی نا، سوچیں 70 انبیاء والی ڈیڈز، ہماری تو کیا مجال کہ ہم اپنی نیکیوں میں یہ کہہ سکیں کہ میں نے تو بڑی اچھی زندگی میں نیکیاں اڈاپٹ کر لی. کہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہاں حضرت عمر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمر اگر تم نے 70 انبیاء والی نیکیاں بھی کی ہوں گی you will still be afraid of that moment. جب جہنم لائی جائے گی تم اس وقت بھی خوف زدہ ہو جاؤ گے بیکاز وہ سین اتنا ہاریفائنگ ہوگا. جب جہنم کو لایا جائے گا حدیث بتاتے ہیں اور قرآن میں بھی آتا ہے ہر مخلوق ہر انسان، اسپیسیفکلی ہمارا فوکس انسان پر ہے نا کیونکہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں. ہر انسان چاہے وہ شہید تھا، رسول تھے، انبیاء تھے، صالحین تھے، وہ کوئی بھی تھا، چاہے وہ مومن تھا یا کافر، کوئی بھی، چاہے وہ ایگنوسٹک ہے یا ایتھیسٹ ہے جس نے کبھی کسی ریلیجن کو مانا ہی نہیں، they will fall to their knees. سب اس پورے سین میں جس میں اللہ کا عرش ہے، فرشتوں کے رینکس آسمانوں سے اترتے ہوئے انسان دیکھیں گے اور وہ فرشتے ان کو صفوں میں روز میں سراؤنڈ کر لیں گے. اور سوچے اس موقع کے اوپر ایک ایسے بیسٹ کو لایا جائے گا جس کی آواز دور سے آ رہی ہوگی. سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 28 میں آتا ہے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور تم دیکھو گے ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی. all will be on their knees. قرآن بتا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے. تو یہ کوئی ہم کہیں کہ او ہو آپ تو اتنا ڈرا رہی ہیں، پلیز اتنا نہیں ڈرائیں، بس کریں، قرآن میں تو صرف رحمتیں ہیں، محبتیں ہیں. I do agree، اللہ رحمان ہے، I do agree، اس نے اپنی رحمت کے 99 پارٹس اب بھی آخرت میں مومنین کے لیے سنبھال کر رکھے ہیں. But this is the balance and we need to come on this balance. Otherwise we will lose the tawazun of our life in our daily matters.
یہ قرآن کہہ رہا ہے سورۃ الجاثیہ کی آیت 28 میں، جب یہ سین ہوگا وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے یہ وہ وقت ہوگا جب سب پکار رہے ہوں گے، چاہے جو دنیا میں نہیں بھی کہتے تھے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. وہ جہنم کی ریج اور روڑ انسانوں کو گھٹنوں کے بل اس پوری کیفیت میں خوفزدہ کر کے گرا دے گا. اور احادیث بتاتی ہیں کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اسپیشل مقام دیں گے، ظاہری بات ہے انبیاء ہیں، رسول ہیں، شہداء ہیں، صالحین کئی ہوں گے. ہم جانتے ہیں ہماری امت میں ایسے کئی لوگ ہوں گے جن کو بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، اور ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہوئے، ہم ایک دوسرے کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے ہم جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو جائیں. اس لیے کہ ہم میں سے کسی کا بھی اعمال نامہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نیکیاں اتنی تو ہیں، اب اللہ تعالیٰ کیا مجھ سے حساب لیں گے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری نیکیوں کی بھی کوالٹی کس ٹائپ کی ہوتی ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیٹیگری میری امت کی جس کو بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجنا ہوگا، جو جہنم کو کیا وہ تو کسی سخت وقت کو فیس ہی نہیں کریں گے، وہ اپنے اس خوف کی کیفیت میں نگاہیں جھکائے ہوئے ہوں گے. گھٹنوں کے بل تو آلریڈی سب آ گئے، لیکن جو نیک لوگ ہوں گے وہ اس آواز کے اوپر بھی جہنم کی وہ آنکھیں اوپر نہیں اٹھائیں گے، اور وہ نگاہیں جھکائے جھکائے رکھیں گے، اور اسی جھکائی نظروں کے ساتھ وہ ڈر رہے ہوں گے کہ وہ اوپر اس جہنم کو دیکھیں، صرف ان کو آواز اس جہنم کی آ رہی ہوگی. تو یہ ایک کیفیت ہے جس کو بعض اسکالرز نے اتنی پیاری ایکسپلینیشن میں لکھا. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ کے یہ وہ نیک بندے ہوں گے جو دنیا میں بھی تھوڑی ڈری ڈری کیفیت میں رہتے تھے، جن کو بہرحال جن کے پاس رائٹ ہوتا تھا کہ وہ چاہیں تو اتنی کیپیسٹی بنتی ہے یہ کر لیں، چاہے تو تھوڑا سا یوں کر لیں، کوئی گناہ نہیں ہو رہا، لیکن تھوڑا سا ایک قدم پیچھے، تھوڑا سا ڈرے ہوئے رہتے تھے کہ کہیں ہماری کوئی نیکی ضائع نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس کوالٹی کو جو انہوں نے رب کی خاطر زندگی میں اڈاپٹ کی تھی، اللہ اس کا فائدہ ان کو ان کے روز محشر کے مقام پر بھی دکھائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آگے آتا ہے کہ وہ لوگ جن کو اصل میں جہنم میں جانا ہوگا، جو جہنم کے انہیبیٹنٹ بننے والے ہوں گے، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کو دیکھیں گے، اور جہنم ان کو وہی نگاہ دے گی جو جوہن کی نگاہ آتی ہے. وہ جو شیر اپنے شکار کو آخری ٹریپ میں مارنے سے پہلے دیکھتا ہے، اللہم اجرنا من النار. جن کو اللہ نے جہنم میں ڈالنا ہوگا وہی جہنم کو دیکھیں گے، اور ان کو وہ سکیریس سائٹ، وہ نگاہ جہنم کی خوفناک سی نظر آئے گی. بہت سی احادیث آتی ہیں جس میں آپ کو کئی اور طرح کی ڈپکشن اس جہنم کے بارے میں مل جاتی ہیں. یہ ٹیریفائنگ سین ہے، اور یہ وہ وقت ہوگا جس وقت احادیث بتاتی ہیں کہ اللہ آپ کو اور مجھے جو ہے پھر حساب کتاب کی طرف آگے لے کر جائے گا. سو فائنلی چیز کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں قرآن اور احادیث کے ذریعے اس وقت کے بارے میں بتا دیا ہے. سورۃ یاسین ہم کتنی پڑھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، تو انفیکٹ سب کانٹیننٹ میں تو سورۃ یاسین بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، کثرت سے پڑھی جاتی ہے. انفیکٹ بہت سی خواتین، بہت سے مردوں کو تو یاد ہوتی ہے، حفظ ہوتی ہے. یہ آیات ہیں جو دل کے اندر جب تک نہیں اتریں گی، نہ خدا خوفی آئے گی، نہ حقیقتاً جہنم کے خوف سے ہم گناہوں کو چھوڑیں گے، نہ حقیقتاً محبت کے اس اینگل کو اڈاپٹ کریں گے کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہونے لگ جائے. ہم اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ بھی آؤٹ آف لو ڈرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سے آؤٹ آف لو ڈرنا، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ سے ناراض ہو جائے، آپ نہیں چاہتے کہ اس کا آپ سے جو ہے وہ کسی طرح سے رشتہ کمزور ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، تو آپ ہر طرح سے اس کو خوش کرنے والے کام کرتے ہیں. اسی طرح سے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں میرا رب میری کسی غلطی کی وجہ سے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے.
کہیں اللہ تعالیٰ کو میری کوئی بات بری نہ لگ جائے. سو یہ وہ کیفیت ہے جس کے لیے سورت یاسین میں آیا ہے الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ دیکھو شیطان کی طرف مت جانا، اس کو ورشپ نہیں کرنا. کیا مطلب شیطان کو ورشپ نہیں کرنا؟ آپ کہیں الحمدللہ میں تو پیگن کلچر سے بھی نہیں ہوں، الحمدللہ میں تو لوسیفر کو بھی نہیں جانتی، اور میں تو لوسیفر سوسائٹی لیول کے اوپر جو رولز ڈرائیو کیے جاتے ہیں ورلڈ وائڈ میں تو ان کو بھی نہیں جانتی، میں تو کچھ بھی نہیں جانتی اس طرح کی چیزیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے کلام میں کہا ہے اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. دیکھو شیطان کی عبادت مت کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس کی عبادت نہ کرنا. جب آپ اللہ کے حکم کو بیک برنر پر ڈال کر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی میں بس آگے بڑھتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں، آپ کو خوف خدا نہیں ہوتا، آپ اچھائیاں اڈاپٹ نہیں کرتے، آپ نیکیوں کو بڑھاتے نہیں، آپ اپنی نیکیوں میں استقامت نہیں لاتے، آپ شیطان کو ورشپ کرتے ہیں. آپ اسٹریٹ فارورڈ شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اور یہ شیطان ہے جو کانسٹینٹلی ہمیں اللہ کی رحمت کے قریب آنے سے روکتا ہے. یہ شیطان ہے جو نہیں چاہتا کہ ہم اچھا انسان بنے، ہم ایک اچھا ہیومن بینگ بنے، ہم ایک اللہ کے فرما بردار انسان بنے. شیطان یہی چاہتا ہے. سورت یاسین میں ہی آتا ہے آیت 61 میں اللہ نے فرمایا ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. اللہ کی طرف آئیں، مت گھبرائیں. مشکلات ہوں گی اس راستے میں، ہاں آزمائشیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، کبھی آپ گریں گی، کبھی آپ سنبھلیں گی، کبھی آپ پھر کھڑی ہو جائیں گی، کبھی آپ آہستہ چلیں گی، کبھی آپ دوڑیں گی، یہ سب ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورت یاسین میں یہ تصویر کھینچی ہے مت جانا شیطان کی طرف، مت کرنا اس کی عبادت، مت جانا اس کی باتوں کی طرف. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی یہ تصویر کھینچی ہذہ جہنم، یہ جہنم ہے التی کنتم توعدون، وہی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. سو اٹس اے ہائی ٹائم ان آور لائفز کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے رب کا رخ اگر کر چکے ہیں پلیز اپنے علم پر عمل کرنا شروع کریں. ڈیلی ڈیلی مت کریں. کب کریں گے ہم عمل؟ ہم نے کوئی اپنے پاس اسٹیمپ پیپر تھوڑی رکھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس تاریخ سے پہلے اور اس عمر سے پہلے اللہ کے پاس پہنچیں گے نہیں. موت نہ ایج دیکھتی ہے، موت نہ یہ دیکھتی ہے کہ اوہو ابھی تو بہت سویٹ اینڈ ینگ ہیں، موت نہ یہ دیکھتی ہے کہ ابھی تو ان پر بہت ذمہ داریاں ہیں، موت نہ یہ دیکھتی ہے کہ ابھی تو آپ کے بچے بہت چھوٹے ہیں، موت یہ بھی نہیں دیکھتی کہ اوہو اس کا تو ابھی نکاح بھی نہیں ہوا. nothing like it, nothing like it. ابھی سے تیاری کریں. جو علم آتا جا رہا ہے اپنے رب کی محبت میں ایک ایک قدم آگے بڑھتے رہیں. مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، چاہے دنیا کہیں بھی جا رہی ہو. آپ یقین رکھیں کہ اگر میں نے اللہ کی محبت میں آج ایک عمل بھی اڈاپٹ کیا میں روز محشر کبھی ریگریٹ کا شکار نہیں ہوں گی. میرا تو ایمان ہے اگر آپ نے اللہ کی خاطر آج ایک اچھی کام کو اڈاپٹ کیا. دنیا جھوٹ بولتی ہے، دنیا ایتھکس اڈاپٹ نہیں کرتی، دنیا بیسک مینرزم چھوڑ رہی ہے، دنیا بیسک اخلاق چھوڑ رہی ہے، دنیا بیسک مہمان نوازی چھوڑ رہی ہے، دنیا بیسک ایمپتھی چھوڑ رہی ہے. آپ اپنا لیں. اس وقت اسلام پر عمل کرنے کا شیئر بہت سستا ہے، تھام لیں، خرید لیں. مومن تو اپنی جان اور اپنا مال جنت کے بدلے اللہ کو دے دیتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. اب جو جان اور جو مال میرا ہے ہی نہیں، میں کیسے اس پر اپنی مرضی چلا سکتی ہوں؟ میں کیسے اس کے اوپر اپنے رولز فٹ کر سکتی ہوں؟ میں کیسے اس کو دنیا کے رولز کے انڈر رکھ کے اپنے رب سے دور کر سکتی ہوں؟ تو یہ ایک جھنجھوڑنے والا انداز ہے، ویک اپ کال ہے. سورت التکاثر کی آیت نمبر 6 لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. یہ وہ جہنم ہے جس کے بارے میں آن اینڈ آف پڑھنے کی کوشش کیا کریں. اچھا ہوتا ہے جب انسان بہت خوبصورتی سے قرآن پڑھتا ہے. آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ کہ انسان کو قرآن پڑھنا بہترین آنا چاہیے. دیکھیے مجھے گرامر نہیں آتی ہو اٹس اوکے، مجھے ترجمہ بھی نہیں آتا، میں ترجمہ لکھا ہوا پڑھ لیتی ہوں الحمدللہ. مجھے ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ لنگوسٹک اسٹڈی میں کچھ بھی نہ آتا ہو، لیکن اگر میں قرآن صحیح نہیں پڑھتی
اگر میرا قرآن کا تلفظ درست نہیں ہے، اگر میں الفاظ کی ادائیگی درست نہیں کرتی، تو اب پرابلمیٹک بات ہے، بیکاز دس از فرض آن ایوری مسلم کہ اس کو قرآن درست پڑھنا آنا چاہیے. ہاں، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ جب آپ بہت بہترین طریقے سے تجوید سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو اپنی آواز سے بیوٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ یہ جہنم کی آیات پر نہ کریں. نہیں، آپ بالکل بیوٹیفائی کریں، آپ اپنی ایک جس ٹون میں بھی اپنا قرآن پڑھتی ہیں آپ پڑھیں. بٹ جب جہنم کا ذکر آئے، جسٹ ٹرائی ٹو اسٹاپ ایٹ دا آیت جہاں آیت مکمل ہو اینڈ ٹرائی ٹو ریڈ دا ٹرانسلیشن. اگر آپ صرف عربی پڑھ کے اس کے ایسنس کو نہیں گریب کر پاتے، رک جائیں، ترجمہ پڑھیں اینڈ دین فیل دا ایسنس کہ وہاں کیا کہا گیا ہے. میں نہیں کہہ رہی تفسیر پڑھنے بھی بیٹھ جائیں، ترجمہ پڑھیں پھر آیت پڑھیں، ترجمہ پڑھیں پھر آیت پڑھیں. اسکالرس تو یہ کرتے تھے کہ وہ سارا دن ایک ہی آیت پڑھتے رہتے تھے جسٹ ٹو ٹیل دیم سیلف کہ اگر ان کی زندگی میں ایک گناہ ہوتا تھا. بعض آپ اسکالرس کی بایوگرافیز پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں اپنی زندگی میں ایک کوئی گناہ نظر آ جاتا تھا کہ نہیں یہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو ہم کسی ایک آیت کو پڑھتے جاتے تھے پڑھتے جاتے تھے پڑھتے جاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں یقین مل جاتا تھا کہ بس آج اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھنا. اور یقیناً اگر آپ جہنم والی آیات کو کانسٹنٹلی پڑھتے جائیں یا جہنم والی احادیث کو کانسٹنٹلی سنیں تو آپ پر ایک کیفیت آتی ہے. اس وقت بھی ہم سب کے اوپر یہ کیفیت ہے کہ اللہ میری زندگی میں کوئی بھی نافرمانی ہے جو میں جانتی ہوں اور جو میں نہیں بھی جانتی. بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں چلتا نا کہ میرا یہ عمل کیا نافرمانی کے دائرے میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. تو ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کون سی بات ہم آپ کی مرضی کے خلاف کر لیتے ہیں. کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس کلیئر ہیں، کچھ ڈوز اور ڈونٹس گرے ایریا میں آتے ہیں، مجھے نہیں معلوم. بٹ اللہ میں آپ سے دعا مانگتی ہوں اگر کوئی بھی میری زندگی میں آپ کی نافرمانی والا سٹیج آتا ہے، اللہ مجھے اس سے دور کر دے، اللہ مجھے اس کے بدلے ہزاروں نیکیاں کرنے والا بنا دے، اللہ مجھے تھام لے، اللہ میرے اندر سے برائیوں کو نکال کر دور پھینک دے. صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے، ہم نہیں چاہتے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے پیارے بچے، ہماری محبت کا محور، ہماری محبتوں کا فوکس اس دنیا کے اندر اللہ ان کو جہنم میں ڈالے. ہم نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے. تو محبت کے ساتھ ان کو بتانا مت چھوڑیں، سمجھانا نہ چھوڑیں، ان سے دور نہ ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ نے کہا تحاجت الجنت والنار، جنت اور دوزخ انہوں نے بحث کی. فقالت النار، آگ نے کہا اوثرت بالمتکبرین والمتجبرین، اللہ آپ نے مجھے متکبر اور جابر لوگوں کے لیے خاص کر دیا ہے. وقالت الجنت، اور جنت نے کیا کہا ما لی لا يدخلنی الضعفاء الناس وسقطهم، اور مجھے کیا ہوا کہ میرے اندر صرف کمزور اور کم رتبے والے داخل ہوں گے. کیا مطلب کمزور؟ وہ جن کو دنیا نیک کرتی رہتی ہے، وہ جن کو دنیا شاید اللہ کی بات ماننے پر برے برے ٹائٹلز دیتی رہتی ہے، وہ شاید جن کو دنیا قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتی، اپنی گیدرنگز میں بٹھانا پسند نہیں کرتی، بیکاز اب ان کی گفتگو، ان کا حال حلیہ ان کے مطابق، دنیا کے مطابق، ان کے لیونگ سٹینڈرڈز کے مطابق نہیں رہا، ان کی چوائسز اب دنیا کے مطابق نہیں رہی، تو وہ اب معاشرے میں کمتر ہو گئے. تو جنت کہتی ہے اللہ آپ نے میرے لیے جو ہے وہ کم رتبے والے لوگ رکھ دیے. قال اللہ تبارک و تعالی للجنہ، اللہ تعالیٰ جنت سے فرماتے ہیں ان انت رحمتی، تم تو میری رحمت ہو. ارحم بک من اشاء من عبادی، میں تو اپنے ان بندوں پر جن سے میں محبت کرتا ہوں تمہارے ذریعے ان پر رحمت نازل فرماؤں گا. وقال للنار، اور اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا انما انت عذابی، تم تو میرا عذاب ہو، تم تو میری طرف سے ایک پنشمنٹ ہو. اعذب بک من اشاء من عبادی، اور تم سے تمہارے ذریعے میں سزا دوں گا، پنش کروں گا ان کو جو میرے بندوں میں سے ہوں گے، یعنی وہ جو اللہ کی بات نہیں مانیں گے. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مَلُوحَةٌ، جنت اور جہنم دونوں بھریں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے دعا کیجئے اللہم آجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ سے محفوظ رکھے. اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدَةٌ مِّنْهُمَا مَلُوهَا، دونوں کو بھر دیا جائے گا. فَأَمَّا النَّارُ، تو جو آگ ہے فَلَا تَمْتَلِي حَتَّى يَدَعُ رِجْلِهِ، جہنم اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا قدم اس پر نہ رکھ دیں اور اللہ تعالیٰ فرمائے فَتَقُول قَط قَط. جہنم ایک ایسا بیسٹ ہوگی جس میں لوگ گرتے جائیں گے اور وہ کہتی جائے گی حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا حدیث کے مطابق پاؤں رکھ دیں گے اور پھر اللہ کہیں گے قط قط، that's it, enough, no more. یہ وہ احادیث ہیں جو شاید اگر ہم مہینے میں ایک دفعہ، 6 مہینے میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ بھی سن لیں تو شاید ہمارے کچھ دن، کچھ ہفتے، کچھ مہینے بہترین طریقے سے گزر جائیں. مذاق اڑانے کے معاملات نہیں ہیں کہ ہم جنت اور جہنم کے اوپر جوکس بنا لیں. ڈونٹ بی پارٹ آف سچ جوکس. اس کا سمپل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایسی گیدرنگ میں یہ جوکس چل رہے ہیں جہاں سب آپ کے فرینڈز نہیں ہیں، فیملی ہے، آپ کے بڑے ہیں اور وہ ایسے کام کر رہے ہیں، جسٹ اسٹے کوائٹ اور لیو the room decently if you can. اور اگر آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں کمرہ، اسٹے کوائٹ، اس کا حصہ نہیں بنے یا کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش کریں جس سے ان کا ذہن اس غلط چیز سے ہٹ جائے. ورنہ اللہ نے یہ دوزخ اور جہنم بنائی ہے، احادیث میں آتا ہے یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے جس کا مذاق بنایا جائے، جس کو جوک میں اڑا دیا جائے. یہ کوئی معمولی شے اور معمولی مقام نہیں ہے کہ جس کے لیے اتنے آرام سے کہہ دیا جائے او ہو تھوڑے دن جہنم میں گزار لیں گے then we will be in جنہ because after all we are karma go. ہم نے بھی تو لا الہ الا اللہ کہا ہے. It's not a joke. It's not a joke of this world کہ جس میں آپ کہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں جا کر دیکھ کر آتی ہوں then I will be back. یہ ایسی چیز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں حدیث آتی ہے اشتقت النار الی ربها، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، کمپلینٹ کی. کیا کمپلینٹ کی؟ فقالت یا ربی، اللہ کی مخلوق ہے نا جہنم بھی، تو اس نے اپنے رب سے کہا اے میرے رب اکل بعدی بعدن، اے میرے رب میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے. کیا مطلب ہے؟ جو چیز آگ کا بال ہے ایک پورا، جو ایک پورا آگ کا پٹ ہے، آگ ہر چیز کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، اتنی اس کے اندر ہیٹ اور ٹیمپریچر ہے. آپ نے کئی مرتبہ حدیث سنی جس میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ is 79% lighter than جہنم کی آگ. کئی مرتبہ سنی. We can't even imagine. اگر کبھی آپ نے 3rd ڈگری برن کسی انسان کو دیکھا ہو، کبھی آپ برنز وارڈ میں جائیں، کیا کریں نا یہ کام، کرتے کیوں نہیں ہیں؟ اپنی دنیا کی لگژریز اور اپنی کٹی پارٹیز اور اپنی کلبنگ اور اپنی گیمز اور اپنے ایکٹیویٹیز اور اپنے انٹرٹینمنٹ اور ہماری موویز اور ہماری پتہ نہیں کون کون سی نائٹ سب کچھ چلتا ہے. جائیں کبھی کسی برنز وارڈ میں عبرت لینے کے لیے، وہاں کے لوگوں کو 2 لفظ تسلی کے بول کر آئیں، ان سے تھوڑی سی سمپتھی دکھا کر آئیں، ان کے پاس بھی 4 لفظ محبت کے بیٹھ کر بول کر آئیں اور پھر اپنے لیے عبرت لے کر آئیں. یہ دنیا کی آگ کے جلے ہوئے جو ہم سے دیکھے نہیں جاتے. Ask those doctors جو وہاں کام کرتے ہیں. جب اس دنیا کی آگ میں بھی انسان جلتا ہے نا تو اس کے جسم سے ایک ایسی اسمیل کئی دن تک آتی رہتی ہے جو unbearable ہوتی ہے. اور یہ وہ آگ ہے دنیا کی جو 69% مائلڈر ہے جہنم کی آگ کے مقابلے میں. 69%. It's not 6%. I don't want to relate this thing, but that's a fact. وہ لوگ جو بینکنگ کی طرف جاتے ہیں اور بینک سے پروفٹ لینا چاہتے ہیں، اگر ان کو یہ پتا چلے کہ آپ اتنا اماؤنٹ اپنا رکھ دیں کیش اور آپ کو 6%، 7% جو ہے وہ اس پر پروفٹ دیا جائے گا، انسان کو وہ بھی بہت لگتا ہے او اچھا میرے اتنے ملین پر مجھے 6% ملے گا اینولی، اٹس انف فار می. 6% پر اتنا خوش ہوتے ہیں. 69% جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے زیادہ ٹف ہے. اس پر تو ہم سوچتے ہی نہیں، اس پر تو ہمارے کیلکولیٹڈ مائنڈ کبھی کیلکولیشنز کرنے کی طرف آتے ہی نہیں، اس کی طرف تو ہمارا دھیان جاتا ہی نہیں، بیکاز ہم شاید اس چیز کو سیریسلی لیتے نہیں ہیں.
کیوں کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مجھے معلوم ہے اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو تم ہنسنا چھوڑ دو اور روتے رہو؟ کیوں کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ These are the realities. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہنسنا منع ہے، یہ نہیں کہہ رہی. But we need to bring this ilm into our actions. اپنے آپ کو مائلڈر ایٹیٹیوڈ، سافٹ ایٹیٹیوڈ، اپنے گھروں کے اندر ایک اچھی بیٹی، اچھی بہن، اچھی ماں، اچھی بیوی، اچھی چاچی، خالہ، پھپھو، جس کیپیسٹی میں آپ ہیں کوشش تو کریں، کوشش کریں. کوشش ہی پہ تو اجر ہے. اللہ نے تھوڑی کہا ہے کہ تم نے سب کے ساتھ پرفیکٹ ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کر کے آنا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ آور پرفیکشن، اٹس اباؤٹ آور بیٹرمنٹ. ہم سے نہیں توقع ہے، اور نہ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ بی دا بیسٹ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں بی بیٹر. بس جو ہو اس سے ایک قدم آگے اچھا بننے کی کوشش کر لو، کوشش کر لو. ہو سکتا ہے میں کوشش کر رہی ہوں اچھا بننے کی اور میں اس کوشش میں اچھی بن نہیں پا رہی. آپ جانتے ہیں اللہ کو اس پر بھی پیار آئے گا. میری بندی کوشش تو کر رہی ہے، ایٹ لیسٹ ٹرائی کر رہی ہے، میری محبت میں کر رہی ہے، میری فرما برداری میں کر رہی ہے، میرے راستے میں آگے بڑھتے ہوئے کر رہی ہے. ایٹ لیسٹ جسٹ گیو اٹ اے ٹرائی. اینڈ ریزلٹ آپ کے اور میرے ہاتھ میں نہیں ہوتا. ہم صرف ایک اچھی امید اور اچھی اخلاص اور ایک اچھی نیت اور ایک اچھا ارادہ کرتے ہوئے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کامیاب ہوتے ہیں، کبھی بہت زور سے ٹھوکر لگتی ہے، کبھی گر جاتے ہیں، کبھی الجھ جاتے ہیں، کبھی پیچھے آنے لگتے ہیں. اٹس اوکے. ٹرائی ٹرائی اگین اینڈ کیپ ٹرائنگ. بس یہ ہے اس دنیا کی حقیقت. کیپ ٹرائنگ. یہ دنیا ہے. اگر ایک اس کا امتحان ہمیں سمجھ آ جائے، جس کو ایک دفعہ ایک چیز سمجھ آ جائے، وہ پیچھے مڑ کر کیسے دیکھ سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھ سکتی. جس کے دل میں ایک دفعہ اللہ کی محبت آ جائے وہ پیچھے مڑ کے دیکھ ہی نہیں سکتا. اٹس کمپلیٹلی امپاسبل. اٹس ناٹ پاسبل. یہ جہنم ہے، یہ مذاق نہیں ہے. اس جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق، یا ربی اکل بعدی بعدن، اللہ میرے ایک حصے کو اس کے دوسرے حصے نے کھا لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی. فَأَذِنَ لَهَا، اللہ نے جہنم کو اجازت دی. نفسین، ٹھیک ہے، ٹیک اے ڈیپ بریتھ، 2 سانسیں لے لو. One time inhale, one time exhale. This is a hadith, right? This is a hadith I'm telling you. کوئی مذاق اللہ نہ کرے کبھی کسی حدیث کے اوپر بنایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض معاملات جو دنیا کے معاملات ہیں وہ تو ہمیں ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں سائنٹیفک ریسرچ کرتے ہوئے پروف ہوتے ہوئے نظر آ جائیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر تمہارے مشروب میں، تمہاری ڈرنک میں مکھی گر جائے تو اس کو پورا ڈپ کرو اور پھر اس کو نکال کر پھینک دو اینڈ دین ڈرنک یور مشروب. یہ تو ہمیں آج پتا چلا نا 21st سینچری میں کہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے اور ایک میں بیماری ہوتی ہے. تو آج ہم جان گئے کہ واہ what was the logic behind this saying of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج پتا چلا. ذرا مجھے بتائیں صحابہ کو معلوم تھا کیا؟ ان کے پاس یہ سائنٹیفک ریسرچ موجود تھی جو فلائز کے اوپر ہوئی تھی یا ہنی بیز پر ہوئی تھی یا جو قرآن اس وقت اسپائڈر کی بات کر رہا تھا سورۃ العنکبوت میں؟ کیا وہ ساری ریسرچز صحابہ کے سامنے موجود تھی؟ نہیں. مگر وہ تو ایمان لائے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے that's it سمعنا واطعنا. they were not looking for proofs. پہلے پروف دو. ابھی جو میں آپ کو حدیث بتا رہی ہوں people make fun of this حدیث. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اللہ ہم سب سے زندگی کے اندر نرمی اور رحمت کا معاملہ کرے. اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے. People make fun of such kind of حدیث. اللہ نے حدیث میں فرمایا فَأَذِنَ لَهَا نَفْسَيْن، اللہ نے اس کو 2 سانسیں لینے کی اجازت دی. نفسٌ فی الشتاء، ایک سانس سردی کے موسم میں انہیل کرتی ہے جہنم. وَنَفْسٌ فی الصَّيْف، اور دوسری سانس گرمی کے موسم میں ایگزہیل کرتی ہے جہنم. آگے آپ نے فرمایا
فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ زَمْهَرِيرٍ. اس لیے تم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلینیشن دی ہے، اس لیے تم شدید گرمیوں میں محسوس کرتے ہو، اور یہی وجہ ہے کہ تم شدید سردیوں میں فیل کرتے ہو، بیکاز سردیوں میں اس حدیث کے مطابق جہنم جو ہوتی ہے وہ انہیل کرتی ہے اور گرمیوں میں وہ ایکسہیل کرتی ہے. واللہ عالم کہ جو گرمی کا ٹیمپریچر رائز ہوتا ہے اس کی جہنم سے کیا کنیکٹیوٹی ہے، وی ڈونٹ نو. واللہ عالم. ہم یہاں آ کے رک جاتے ہیں. بس یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ہم نے سن لیا، اللہ نے یہ اپنے حبیب کے ذریعے فرما دیا، ہم سمجھ گئے. ہمارا سمجھنے کا جو مقام ہے وہ سیدھا سادھا سمپل سا ہے، اور وہ ہمارے سمجھنے کا مقام سیدھا سا یہ ہے کہ ہم جہنم پر ایمان لے کر آئیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں، ان ساری احادیث اور قرآن کی آیات کو حقیقت سمجھیں. حقیقت. صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے. اب تک کتنے لوگ جو ہیں وہ انتقال فرما چکے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک. آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو صبح اور شام اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے. اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو کہا جاتا ہے کہ جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ اہل جہنم میں سے ہے تو کہا جاتا ہے کہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو قیامت کے دن اٹھائے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے برا بن عازب سے، اور ایک طویل حدیث ہے، اور اس کے اندر آتا ہے کہ جب نیک شخص قبر کے اندر فرشتوں کے سوالوں کے جواب دے دے گا، وہ فرشتے آئیں گے نا، ہم سب جانتے ہیں جب ہمارے گھر والے ہمیں قبروں میں ڈال کر چلے جائیں گے. امیجن کیا کریں کہ میں مر گئی، امیجن کریں کہ میں کفن میں ہوں، امیجن کریں کہ میرے گھر والے جو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، میرے اپنے، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرا اسپاؤس، میری اولاد، میرے فرینڈز، میرا سارا سرکل جو سب مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں. امیجن فور فیو سیکنڈس میں مر گئی اور میں کفن میں ہوں، اور میرے اپنے مجھے قبر میں اتار کر مٹی ڈال کر واپسی کا راستہ لیتے ہیں. احادیث کے مطابق جیسے ہی گھر والے اپنے واپسی کے قدم لیتے ہیں، فرشتے اس قبر میں آ جاتے ہیں، 2 فرشتے، اور پھر وہ اس انسان کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، اور پھر اس سے وداؤٹ ایکسیپشن ہر انسان سے سوالات کیے جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے برا بن عازب سے کہ جب نیک انسان درست ان سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو آسمان سے ایک آواز آتی ہے. کیا آتی ہے؟ قد صدق عبدی، یقیناً میرے بندے نے سچ کہا. پھر آسمان سے ندا آتی ہے فَأَفْزِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کا کمفرٹر اڑا دو. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کا لباس پہنا دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو. قَالَ، اور یہ آواز کیا آتی ہے؟ فَيَأْتِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَطَيْبِهَا، یا آواز یہ آتی ہے کہ دروازہ جو جنت کا کھولا ہے، کیوں کھولا ہے؟ تاکہ اس کو وہاں سے کانسٹنٹ خوشبو اور پاکیزہ چیزیں محسوس ہوتی رہیں. کافر سے بھی جب یہ فرشتے سوال کرتے ہیں اور جب فرشتوں کو صحیح جواب یہ کافر نہیں دے پاتا تو آسمان سے آواز آتی ہے کذبا، جھوٹ بولا اس نے. فَأَفْشِزُوهُ مِنَ النَّارِ، اللہم اجرنا من النار، اس کو جہنم کا کمفرٹر پہنا دو. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کو جہنم کا ڈریس پہنا دو. اللہم اجرنا من النار. اللہ نہ کرے کہ ہم وہ علم والے بنیں کہ جن کا علم قیامت کے دن ان کے منہ پر دے مارا جائے گا، اس لیے کہ وہ علم کچھ حاصل کرتے تھے اور عمل کچھ کرتے تھے، کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے. اللہم اجرنا من النار. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کو جہنم کا لباس پہنا دو.
ایک چھوٹا سا فلیم ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اگر ہلکی سی ہیٹ آ جائے ہاتھ کے اوپر، آپ پانی گرم کر رہی ہو، آپ دودھ بوائل کر رہی ہو، آپ کوکنگ کر رہی ہو، اور صرف اگر اسٹیم آپ کے ہاتھ پہ لگ جائے، کتنا برا برن ہوتا ہے. ذرا سا فلیم لگ جاتا ہے. ایون اکثر خواتین یہ کہتے ہیں کہ جب وہ گولڈ کی انہوں نے بریسلیٹس یا بینگلز پہنی ہوتی ہیں، اگر وہ چولہے پر کام کر رہے ہوں تو وہ میٹل ہوتا ہے نا، وہ اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو کبھی کبھی جلا دیتا ہے اس جگہ سے. سوچیں آگ کا لباس، اللہم اجرنا من النار. مت بھولیے یہ دعا پڑھنا فجر کی نماز کے بعد 7 ٹائمز اور مغرب کی نماز کے بعد 7 ٹائمز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انسٹرکشنز ملتی ہیں کہ آپ نے ہم سے کہا ہے کہ فجر کی 2 فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے پھر 7 دفعہ کہو اللہم اجرنا من النار، اور مغرب کے 3 فرض پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھیے اور اس کے بعد پھر یہ 7 ٹائمز کہیے اللہم اجرنا من النار. اس کے علاوہ آپ کو دن میں جتنی مرتبہ جہنم یاد آتی ہے، آپ کو جتنی مرتبہ کوئی خوف کا اینگل ہٹ کرتا ہے، آپ جتنی مرتبہ حساب کتاب کا سوچتی ہیں، آپ کو جتنی مرتبہ روز محشر یاد آتا ہے، آپ کو جب جب ہٹ کرتا ہے کہ جہنم ایک بیسٹ کی طرح ہمارے سامنے لائی جائے گی، جسٹ keep saying this ذکر اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اور پھر اس شخص جو کہ کافر ہوگا، جس کے لیے کہا جائے گا کہ اس کو آگ کا کمفرٹر پہنا دو، اس کو آگ کا لباس پہنا دو، آسمان سے آواز آئے گی فَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، جہنم کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دو. فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا، اس کے جہنم، اس کی قبر کے اندر جہنم کی گرمی اور اس کی شدت محسوس ہوتی رہے گی. اللہم اجرنا من النار. سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو آپ کا اور میرا کام کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر جتنا چلا سکتے ہیں اور جتنا تیزی سے چلا سکتے ہیں اور جتنا ڈیلی ڈالی کیے بغیر چلا سکتے ہیں اور جتنا بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس راستے پر چلانے والے رکھیں. دیکھیں زندگی مختصر ہے اور ذمہ داریاں بہت ہیں. زندگی جینا ہے، ذمہ داریاں نبھانا ہے، اور اس سارے پورے پروسیس میں اللہ رب العزت کی بندی بن کر رہنا ہے. جو نیکی اڈاپٹ کر سکتے ہیں، جس نیکی کے لیے دل کھل جائے، پلیز ڈیلے مت کریں. آسک اللہ جو فرائض ہیں اور جو میں نے ابھی نہیں تھامے ہوئے، اللہ میرا دل کھول دے کہ میں ان فرائض کو ایسے تھاموں کہ آخری سانس تک وہ میری زندگی کا حصہ بنے رہیں. اور اگر آپ آلریڈی فرائض کو تھامے ہوئے ہیں تو آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے پوچھیں، ادھر ادھر مت پوچھیں کیا کروں، کون سا عمل اڈاپٹ کروں. کوئی نہیں جانتا آپ کی زندگی کو، اور کسی کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی زندگی کے بارے میں ABCDEFZ تک آپ سے پوچھے آپ کیا کرتی ہیں اور آپ کیا نہیں کرتی، تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. No one can tell. You are the best judge for your life after رب. اللہ سے مانگیں، اس کے سامنے بیٹھ جائیں، پھیلائیں نہ ہاتھ اس کے سامنے. جیسے مانگتے ہیں اس سے خیر، جیسے مانگتے ہیں اس سے دنیا، جیسے مانگتے ہیں اس سے صحت، جیسے گڑ گڑاتے ہیں اس کے سامنے کہ اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت کرنا، جیسے گڑ گڑاتے ہیں اس کے سامنے کہ اللہ ہماری مشکلوں کو ٹال دے، جیسے گڑ گڑاتا ہے انسان اس کے سامنے جب موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے. مانگیں ایسے ہی، پکاریں اس کو. وہ رب ہے جس نے اپنے رسول، جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پیغام پہنچا دیا ہے کہ اس کو حیا آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھے اور اس کی دعا قبول نہ کرے. اتنا محبت کرنے والا رب ہو، اتنا شفیق رب ہو، اتنا بہترین سکھانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور ہم محروم رہ جائیں جنت سے، آخرت میں سرخرو ہونے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اس حصے میں آنے سے جن کی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. خود کو محروم نہ کیجیے. دنیا کی لوگوں کی باتوں میں، دنیا اور لوگوں کے پریشر میں نہیں آئیں، سب یہیں رہ جائے گا.
سب یہیں رہ جائے گا، اور ہم ڈرتے ہیں کہ ہم اکیلے رہ جائیں گے. کوئی اکیلا نہیں رہتا. چل کر تو دیکھیں اس راستے پر. انبیاء چلے ہیں اس راستے پر، شہداء چلتے ہیں اس راستے پر، صالحین چلتے ہیں اس راستے پر. کوئی تنہا نہیں ہوتا. اللہ آپ کو بہترین لوگوں سے نوازے گا. اور اگر آپ کو کوئی نظر آنے والے لوگ نہ بھی ملے نا، ایک بلیف ہمیشہ زندگی میں رکھیے گا. اگر آپ اللہ کے راستے پر چلتی ہوئی تنہا ہوئی ہیں، اللہ آپ کے ساتھ اتنے سپورٹ دینے والے فرشتے رکھے گا، آپ کے قدم ڈگمگائیں گے اور آپ کو لٹرلی لگے گا کسی نے آپ کو ہمت دی، کسی نے آپ کو دلاسا دیا، کسی نے آپ کو تسلی دی، کسی نے آپ کے دل میں ڈال دیا اٹس اوکے دس ٹو شیل پاس. یہ گزر جائے گا. یہ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ کے بندے اللہ کو رب مانتے ہیں، ثم استقاموا، اور پھر جم جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ان پر فرشتے نازل کرتا ہے. جی آج بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں. آج بھی وہ ہمیں سپورٹ دیتے ہیں، ایموشنل سپورٹ بھی دیتے ہیں، مورل سپورٹ بھی دیتے ہیں، دل کو تھام لیتے ہیں، کبھی قدم اٹھوا دیتے ہیں. سوچیں، ہمیں لگتا ہے میں یہ اڈاپٹ کر کے دنیا کو فیس کیسے کروں گی؟ You will face dunya after adopting the submission of your Rabb, because it's not you, it's the power of your Rabb جو آپ کو توفیق بھی دیتا ہے، آپ کو ہمت بھی دیتا ہے، اور آپ کو دنیا کو فیس کرنے کے لیے سامنے بھی لے آتا ہے. اور کوئی تنہا نہیں رہتا. لکھ لیں میری بات یہاں پہ، کوئی تنہا نہیں رہتا. جب تک آپ کو اپنے لائک مائنڈڈ لوگ نہیں ملتے، ایمان رکھیں اللہ کے فرشتے ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، وہ تو ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں. ہر انسان کے ساتھ کم سے کم تو 2 فرشتے موجود ہیں نا. کافر سے کافر کے ساتھ بھی 2 فرشتے موجود ہیں. ایگنوسٹک ایتھیسٹ کے ساتھ بھی 2 فرشتے موجود ہیں. تو وہ جو اس کے راستے پر چلنا شروع ہو جائے گا، وہ جو خود نے خدا خوفی پیدا کرتے ہوئے اس دنیا کو نبھانے کے لیے ایک بہتر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ جو اپنے اخلاق کو دن بدن بہتر کرنے کی کوشش کرے گا، وہ جو اپنے معاملات سے جھوٹ، غیبت، غصہ، طنز اور طعنے کو نکالنے کی کوشش کرے گا، وہ جو جھک کر رہنا سیکھے گا، وہ جو اعلیٰ ظرفی اڈاپٹ کرے گا، وہ جو نمازوں کو نہیں چھوڑے گا، وہ جو صدقہ کرے گا، وہ جو اس کے دین والا حال حلیہ اپنائے گا، وہ جو اپنی دنیا کو ایک طرف کر کے اپنی نمازوں کو نہ چھوڑے گا، آپ کا خیال ہے اللہ اس کے لیے فرشتوں کی فوج نہیں بھیجے گا؟ یہ فرشتوں کی فوج ہوتی ہیں ہمارے ساتھ. ابھی بھی ایمان رکھیں، ہم جو دنیا کے سارے کام کرتے کرتے تھرسڈے کو کلاس کے سامنے آ کر لائیو بیٹھ جاتے ہیں نا، صبح سے لے کر آپ نے اب تک جتنے بھی کام کیے، اب ہر انسان کی روٹین اپنی ہے. کسی کے کام زیادہ ہوتے ہیں، کسی کے کم ہوتے ہیں، لیکن جو جہاں بھی ہوتا ہے، یہ جو آپ وقت کے اوپر وقت سے پہلے کام کر کے اپنی کلاس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہیں، یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ از اٹ مائی پلاننگ اور از اٹ سم ون ایلس پلاننگ؟ یہ اوپر والے کی پلاننگ ہے. وہ ساری چیزوں کو آپ کی اس کوشش کی وجہ سے ایسے پلان کر دیتا ہے کہ کوئی کام ہمارے فرشتے کرا دیتے ہیں، لٹرلی فرشتے کرا دیتے ہیں. آپ نے کہا میں نے آج تھرسڈے کے دن 3 بجے سے پہلے 10 کام کرنے ہیں، پھر آپ کے دل میں خیال آیا پتہ نہیں وہ کمپلیٹ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور پھر اگلا ہی لمحہ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں اللہ کرائے گا، مجھ میں طاقت نہیں ہے. اور لٹرلی آپ یہ معجزہ دیکھتے ہیں، اللہ کرا دیتا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے جو پلان کیا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو یقین رکھیں آج بھی فرشتے آپ پر نازل ہوتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں. اکیلا مت سمجھیں خود کو کبھی بھی. اللہ کے راستے پر چلنے والے اکیلے تنہا نہیں ہوتے. خود اپنے اندر وہ ڈٹرمنیشن لے کر آئیں. دنیا چھوڑ دے، دنیا چھوڑ دے شریعت، دنیا چھوڑ دے اسلام. ہم تو اس دور میں رہتے ہیں جہاں نام کے مسلمان ہیں اور وہ اسلام کے اوپر ایسے ایسے تانے دیتے ہیں کہ جو نیا نیا اس دین میں آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں. If we are listening from intellectual of the countries، جس کو آپ intellectual کے quote and quote inverted commas، جس کو معاشرہ intellectual انسان کہتا ہے، this is MIT graduate، ایسے انسان کے منہ سے اگر یہ سنتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت جو حجاب اور نقاب لگاتی ہے ایکچولی شی از abnormal اور شی از adopting abnormal behavior، آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایسے معاشرے کے اندر؟ وہ ایک عورت جو ابھی اس راستے پر آنے والی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا
اس کو ہمت مل رہی تھی، اس کا انکلینیشن ہو رہا تھا، اس کو اپنے رب کے راستے پہ آگے بڑھنے کے لیے خواہش ہو رہی تھی. جسٹ کمنگ دس اسٹیٹمنٹ فرام دا انٹلیکچوئل آف دا سوسائٹی، اس کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے؟ سوچ سمجھ کر اپنی زندگی میں آگے بڑھے، چاہے دنیا کا انٹلیکچوئل سے انٹلیکچوئل انسان کچھ کہتا رہے. یو ہیو یور ربس کلام ان یور ہینڈ. دنیا کہے جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، مت بولیں، مت بولیں. دنیا کہے کہ بھئی آج کل تو آپ کو کچھ کھانا پلانا کرنا پڑتا ہے جسٹ ٹو موو یور فائل فرام دس اسٹیپ ٹو اندر اسٹیپ، مت دے رشوت. اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کے دونوں جہنم میں ہوں گے. جی اسی جہنم میں جس کا ذکر ابھی ہم نے سنا، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہنم، وہ دن جس دن اس رورنگ ریجنگ بیسٹ کو لایا جائے گا. So this is our رب's کلام. ایک ایک آیت کے اندر اتنے سبق ہیں کہ اگر آپ اس کو بیٹھ کر چننا شروع کریں اور سننے کے بعد اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تو ہمارا ہر ہفتہ، ہمارا ہر ویک ہمارے پچھلے ویک سے بہتر ہو سکتا ہے اور ہوگا. جس رب نے ہمیں توفیق دے دی ہے کہ ہم تھوڑا سا وقت نکال کر اس کے کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان ساری مصروفیات کو بھی، ان ساری ذمہ داریوں کو بھی کنٹینیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ذمہ داریاں ہمارے رب نے ہی ہم پر ڈالی ہیں. آپ کے رب کو آپ پر بہت پیار آتا ہوگا. جسٹ کنٹینیو دس جرنی. چاہے دنیا میں کوئی اللہ کا فرما بردار نہ ہو، چاہے آپ کی فیملی میں کوئی اللہ کا فرما بردار بننے کو تیار نہ ہو، نہ آپ نے اپنے قدم ڈگمگانے ہیں، نہ آپ نے اپنے ان اپنوں سے نا امید ہونا ہے. ان کے لیے دعا کیجئے، پیار محبت سے اسلام پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کی ذات ان سب کے لیے ایک بہت بڑا رول ماڈل ہوگی. کبھی کبھی انسان زبان سے کچھ نہیں کہتا لیکن سب کچھ کہہ جاتا ہے. اللہ ہمیں ایمان کی طاقت دے، اللہ ہمیں ایمان پر جینا اور ایمان پر استقامت اختیار کرنا سکھا دے. اللہ ہمیں ہر فرض کو تھامنے والا بنا دے. اللہ ہمیں اس زندگی میں بہتری کی طرف ہر دن بڑھنے والا بنا دے. اللہ ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس حال میں موت عطا فرمائے کہ جب ہمیں موت آئے اللہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور آپ ہم سے راضی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہم پر رحم فرما. اللہ جو ہماری کمی ہے آپ ہمیں وہ طاقت دیں کہ ہم اس کمی کو دور کر کے ادخلوا فی السلم کافہ کی تصویر بن جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.